पानी से डर, ऊंचाई से डर, तन्हाई से डर, जिसको हम हाइड्रोफोबिया, एक्रोफोबिया और मोनोफोबिया के नाम से जानते हैं। जो माएँ हैं आजकल की, जो बच्चियां हैं घर में, जो बड़े होते हैं, वो अपने बच्चों को डराते हुए नजर आते हैं कि बिल्ली आ गई या छिपकली आ गई, वो लिजर्ट आ गई या चूहा। पानी से डर, ऊंचाई से डर, तन्हाई से डर, जिसको हम हाइड्रोफोबिया, एक्रोफोबिया और मोनोफोबिया के नाम से जानते हैं। ये बार बार फोबिया का नाम आएगा, इसका मतलब है डर और खौफ। ऐसा क्यों होता है? ऐसे मरीजों को क्या करना चाहिए? अगर ये वीडियो आपके लिए है, इस वीडियो को आप मुकम्मल देखें, इस वीडियो के साथ जुड़े रहें और ख़ास तौर पे इस वीडियो को ऐसे लोगों के साथ ज़रूर शेयर किया करें जिन लोगों के साथ इस तरह के मसाइल चल रहे हैं। लिहाजा चैनल को लाजमी तौर पर बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आप बात करना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं या आप नीचे दिए गए नंबर पे फ़ोन कॉल करके अपने प्रॉब्लम के बारे में हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अतीकुर रहमान शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा खौफो हिरास या तन्हाई का डर रहता है, ऊंचाई से डर लगता है, पानी से डर लगता है, बहुत ज़्यादा खुले मैदान, चटियल मैदान से डर लगता है, ड्राइविंग करें तब डर लगता है, ये सारे डर और खौफ आते कहाँ से है? इसको फोबिया क्यों कहा जाता है? और ऐसे मरीज़ों को ख़ास तौर पे क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए? अद्वियात के ज़रिए इलाज करना चाहिए या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी चाहिए? तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखें, सबसे पहले फोबिया का जो वर्ड है ये एक ख़ास स्पेसिफिक कंट्री में इस्तेमाल किया गया था। अब उस कंट्री का इस वीडियो में नाम लेना बिल्कुल ही नामुनासिब सी बात है, लेकिन अलबत्ता आपको आइडिया हो जाएगा क्योंकि अभी रिसेंटली ही एक वर्ड निकला इस्लाम फोबिया का। आपको आइडिया हो जाएगा कि इस कंट्री में सबसे पहले फोबिया का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ और कहाँ से इसकी जो है बुनियाद रखी गई। लिहाजा बहुत सारे फोबियाज़ जो हैं हमारे माशरे में पाए जाते हैं आजकल, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई का दौर है, मुआशरती जो पेचीदगियाँ हैं उसकी वजह से, बढ़ते हुए मसाइल की वजह से और तेज़ी से कम होते हुए वसाइल की वजह से जो है लोग एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है अबहाम, वहम और इस तरह के वसाविस के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो मुब्तला दिखाई देते हैं। इसी को हम जो है फोबिया कहते हैं। असल में जो फोबिया है इसका ताल्लुक जो है वो आपकी लाशऊरी जो कंडीशन है उसके साथ है, आपकी इनकॉन्शियसनेस के साथ इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन में मुब्तला रहते हैं या जिन लोगों के साथ माजी के अंदर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हों, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बात की जाए तो जिन लोगों के साथ माजी के अंदर कोई ऐसा हादसा पेश आया हो, या अभी हमारे पास एक साथी थे उनके साथ बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि 2020 में उनके साथ इस्लामाबाद में एक कार एक्सीडेंट हुआ और उस हादसे के अंदर कुछ अमवात भी हुई। उनकी गाड़ी जो है बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो के रह गई और जो अमवात हुई वो बिल्कुल जवान अमवात हुई और छोटी एक बच्ची थी वो भी, उसकी भी डेथ हुई। तो उस वाक़े के बाद जो है वो इस कदर जो है इस फोबिया का शिकार हो चुके थे, इस कदर जो है वो वहम और वसाविस का शिकार हो चुके थे कि वो एक आम नॉर्मल जो रोड है, जो कि एक फुटपाथ है, उसके ऊपर चलने के भी वो काबिल नहीं रहे। और इस कदर उनको खौफो हिरास था कि वो अगर बाइक के ऊपर भी निकलते थे, पैदल भी निकलते थे या बच्चों को लेके निकलते थे तो वो बात बात पे जो है वो चिड़चिड़ापन और बात बात पे अपनी फैमिली को जो है वो डांटते थे कि वो आप सही तरीके से चलें, साइड पे होके चलें। इस तरह से मतलब वो बात बात पे जो है वो वहम करना और बहुत ज़्यादा वसवसों का आना एक आम नॉर्मल सी कंडीशन है जिनको फोबियाज़ वगैरह का मसला हो चुका होता है। लिहाजा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको माजी के अंदर, जिनके कोई रुफ़ाका या कोई जानने वाले अगर पानी में डूबकर उनकी कोई डेथ हो चुकी है या कोई ऐसा इंसिडेंट्स हो चुका है तो वो पानी से बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, पानी से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। इसी तरह और बहुत सारी, जिन लोगों को आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह के जो एंजाइटी और डिप्रेशन में मुब्तला लोग होते हैं वो रात को सोते हैं, अचानक से सोए सोए डीप स्लीप के अंदर वो डर जाते हैं, गोया कि इस तरह होता है कि वो छत से गिर रहे हैं, किसी ऊंचाई से गिर रहे हैं। तो ये भी एक फ़ोबिया की किस्म है, ये भी एक आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन की किस्म है। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं इनको अगर हम दीन और इस्लाम की रूह से देखें तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को फरमाया, क्योंकि सहाबा अक्सर अपने जो मसाइल थे, अपने मामलात थे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से डिस्कस किया करते थे। तो एक सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बहुत ज़्यादा वसाविस आते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा वहम की बीमारी है और गोया मेरा दिल करता है
کہ مجھے موت آ جائے، اس طرح کے خیالات نہ آئیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ آپ موت نہ مانگیں بلکہ لمبی حیات اور صحت اور تندرستی والی حیات کی دعا کیا کریں۔ اور وساوس جو ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ جتنے بھی آپ کے برے وساوس ہیں یا اس طرح کے جو خیالات ہیں جو آپ کو انزائٹی اور ڈپریشن کی طرف دھکیلتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں بہت زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ موجود ہیں، لیکن یہاں پہ جسٹ اسی کی بات ہوگی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنے بھی وساوس ہیں، برے خیالات ہیں جو آپ کو انزائٹی اور ڈپریشن کے اندر مبتلا کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے شیاطین کی طرف سے آتے ہیں، شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ لہٰذا آپ لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے یا آپ کی جو سورہ ناس ہے اس کی آپ تلاوت کریں گے تو یہ سارے وساوس جو ہیں آپ سے دور چلے جائیں گے، شیطان آپ سے دور بھاگ جائے گا۔ جو لوگ فوبیاز کا شکار ہوتے ہیں، اگر ان کا تھوڑا سا فزیکل انالیسس کیا جائے تو وہ کسی نہ کسی ایڈکشن کا شکار ہوتے ہیں، یا تو وہ اڈکٹڈ پیشنٹ ہوتے ہیں، یا بہت زیادہ ڈرگز استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یا بہت زیادہ ان کے پاس فراغت ہوتی ہے۔ یہ آپ ہمیشہ بات یاد رکھیں، جو بندہ بہت زیادہ دیر تک جو ہے وہ خود کو فری رکھتا ہے، خود کو کسی ایکٹیویٹی میں مصروف نہیں رکھتا، بالکل فارغ التحصیل ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے اندر یہ فوبیاز، بہت زیادہ وساوس، وہم اور اس طرح کے جو ہے طرح طرح کے برے خیالات آنا، شیطان کا جو ہے آپ کے اوپر بہت زیادہ حملہ ہو جانا، یہ ایسے لوگوں کے اندر بہت عام چیز ہے۔ اگر آپ خود کو اس بیماری سے، فوبیا سے بچانا چاہتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کو، سیرت مبارکہ کو بلکہ تو اسٹڈی بھی کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی اس کی ترغیب دینی چاہیے، خود بھی جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا چاہیے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیات مبارکہ ہے ہمارے لیے مکمل رشد و ہدایت ہے اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کو ہی دیکھا جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی خود کو فراغت میں نہیں رکھا، خود کو کبھی بھی فری نہیں رکھا۔ جب بھی آپ کو کوئی ایسا ٹائم ملتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام یا تو اپنے جوتوں کو پیوند لگا لیتے، اپنے جبہ مبارک کو پیوند لگا لیتے، گھر کی جھاڑو پونچھا یا صفائی میں بھی مشغول رہتے، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت بہت لمبی لمبی جو طویل عبادات ہیں یا طویل جو سجدے سجود ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود کو نماز کی حالت میں رکھتے، نوافل کی حالت میں رکھتے، خود کو عبادات میں مشغول رکھتے۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ سے ہمیں درس ملتا ہے کہ خود کو آپ فارغ نہ رکھیں، بلکہ جو ٹائم آپ کو ملے اس کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو بیزی رکھیں، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو ٹائم دیں۔ یا جو لوگ اگر فوبیا کا شکار ہوتے ہیں یا خود کو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ مجھے اس طرح کی انزائٹی ڈپریشن کی وجہ سے میں فوبیا کا شکار ہو رہا ہوں، تو یاد رکھیے اس کی ایک بیسٹ پریکٹس ہے، اپنا ایک ایسا سوشل سرکل رکھیں، اپنے دوست احباب کی ایسی ایک گیدرنگ رکھیں جس میں آپ ڈیلی بیسس پہ کچھ گھنٹے یا کچھ منٹ جو ہے لازمی طور پہ اٹھا بیٹھا کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے سوشل سرکل میں ٹائم سپینڈ کیا کریں، اپنے دوست احباب کے ساتھ اپنے دکھ سکھ غم خوشی میں ان کے ساتھ شریک ہوا کریں، دکھ سکھ پھولا کریں، اچھی باتیں کیا کریں، ان سے کچھ سیکھا کریں، کچھ سکھایا کریں۔ تو یہ جو عمل ہے یہ ایک بیسٹ پریکٹس ہے آپ کو انزائٹی، ڈپریشن، سٹریس اور فوبیاز کے مرض سے نکالنے کے لیے۔ تو اسی طرح سے جب آپ لوگوں کے کام آئیں گے، یہ ایک بہت بیسٹ پریکٹس ہے، جب بھی آپ کو انزائٹی ہو، سٹریس ہو، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہوئے محسوس کریں یا فوبیاز کے وہم، بہت زیادہ وساوس آپ کو آتے ہوں، اب یہ بہت بیسٹ آپ کو ٹپ میں دینے لگا ہوں۔ جس بھی قسم کا آپ کو فوبیا کا مسئلہ ہو، جس بھی قسم کا آپ کو وہم اور وسوسہ آئے، آپ خود کو اس ایکٹیویٹی میں مشغول کر لیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ اونچائی سے خوف زدہ ہیں یا آپ بہت زیادہ رش اور روڈز وغیرہ سے، ٹریفک سے بہت زیادہ خوف زدہ ہیں، میں آپ کو بیسٹ ٹپ دینے جا رہا ہوں کہ آپ اپنے دوست احباب کے ساتھ پلان کر کے آپ ٹریولنگ پہ جایا کریں، آپ لانگ ڈرائیو پہ جایا کریں، گیٹ ٹوگیدر کیا کریں، دوست احباب سے ہنسی مذاق کیا کریں، آپ جو ہے اکٹھے ہو کر بیٹھا کریں، گپ شپ لگایا کریں۔ یہ
ایک بیسٹ پریکٹس ہے. آپ اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ سوشل ایکٹیویٹیز سے دور نہیں ہوں گے, اپنے آپ کو تنہا نہیں کریں گے. تنہائی بہت زیادہ جو ہے وہ زہر قاتل کی مانند ہے. جب آپ تنہا رہتے ہیں بہت زیادہ تو آپ کے اندر خوف, ہراس اور وساوس کا بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیرا ہو جاتا ہے. لہٰذا اپنے آپ کو کسی ایکٹیویٹی میں ضرور مشغول کیا کریں. بالکل اسی طرح سے اگر آپ کو بہت زیادہ تنگ دستی کا یا بہت زیادہ آپ کو پیسوں کا یا فائنینشلی کرائسس کا آپ کو بہت زیادہ مسئلہ رہتا ہے, تو دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے عین مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ پیسے کو جو ہے وہ غرباء کے اوپر, جن کو صدقات کی صورت میں جن کو صدقہ لگتا ہو, آپ زکوٰۃ دیں, آپ صدقات دیں, آپ خیرات کریں, اللہ رب العزت کی راستے میں آپ اس کو خرچ کریں, تو اس ایکٹیویٹی سے آپ کا پیسہ جو ہے ڈبل ہو کے آپ کو لوٹا دیا جائے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آپ کو بہت زیادہ اس چیز کا خوف ہو کہ آپ کی زبان سے کسی کو عذر نہ پہنچے, کسی کو تکلیف نہ ہو, تو آپ لوگوں کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کیا کریں, آپ لوگوں کو خیر بانٹا کریں, خیر تقسیم کیا کریں. ایسی جو ہے وہ گفتگو لوگوں کے ساتھ کریں کہ لوگوں کو آپ کی گفتگو سننے کے بعد جو ہے وہ اچھا فیل ہو اور وہ دین کے راستے پہ چلنے کی جو ہے وہ ترغیب کریں اور دین کے راستے پہ چلنے کا جو ہے ان کا ذہن بنے. یہ ساری باتیں آپ سے ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر بھی ان میں سے کوئی علامت پائی جاتی ہے, آپ بھی فوبیا کا شکار ہو رہے ہیں یا آپ اس میں مبتلا ہیں, تو فوری طور پہ اپنی اصلاح کریں. سب سے پہلے آپ کچھ لائف سٹائل موڈیفیکیشنز کریں, جس طرح ہم نے آپ کو بتایا آپ خود کو مصروف رکھیں. اب اس میں چھوٹی سی آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوا چلوں کہ بہت سارے لوگ جب بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, نماز کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں, ان کو طرح طرح کے جو ہے وہ خیالات ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ بہت سارے مفتیان کرام نے, علماء نے ہمیں ترغیب دی ہے کہ آپ نماز کی حالت سے بالکل باہر نہ آئیں, آپ نماز کو نہ توڑیں, بلکہ آپ حالت نماز میں ہی رہیں, اور ایسے وساوس جو کہ آپ کو بار بار نماز کی حالت میں آ رہے ہیں ان کو آپ چٹک دیں, ان کو آپ جھٹلا دیں اور اپنی نماز کو آپ کنٹینیو کریں. یہ بیسٹ پریکٹس ہے, اور اسی پریکٹس سے ہی ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ جس قسم کا آپ کو فوبیا ہو اسی ہی کام کو بار بار جب آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو فوبیا کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا. کیونکہ دیکھیں بعض لوگوں کو اندھیرے سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے, خاص طور پہ بچوں کو اندھیروں سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے. اور اللہ ماشاءاللہ جو مائیں ہیں آج کل کی, جو بچیاں ہیں گھر میں جو بڑے ہوتے ہیں, وہ اپنے بچوں کو ڈراتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بلی آ گئی یا چھپکلی آ گئی, وہ لیزرٹ آ گئی یا چوہا آ گیا. اس طرح کی چیزوں سے جب ڈرایا جائے گا تو ڈیفینیٹلی بچوں کی جو پختگی والی ایج ہوگی, جو ایڈلٹ ایج ہوگی, وہاں تک پہنچتے تک بچے جو ہیں وہ فوبیا کا شکار ہو چکے ہوں گے. لہٰذا بچوں کو ہمیشہ آپ جو ہے وہ اچھی اچھی باتیں سکھائیں. بچوں کو کبھی بھی چڑیا سے, چھپکلی سے, جو بلی سے, کتے سے آپ بالکل بھی نہ ڈرائیں, بلکہ ان کو آپ اچھی اچھی چیزوں کی ترغیب دیں, ان کو آپ صحیح طریقے سے جو ہے بات سمجھائیں اگر وہ آپ کا کہنا نہیں مانتے. اس طرح بچے انزائٹی, ڈپریشن اور فوبیا کا شکار ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے. لہٰذا یہ ساری چیزیں آپ سے ڈسکس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اپنی پریکٹس کو لائف سٹائل موڈیفیکیشن کے تھرو درست کر سکتے ہیں. تھوڑی سی اپنی لائف سٹائل کو چینج کر کے, اپنی روزمرہ کی روٹین کو چینج کر کے, اپنی تنہائی کو ختم کر کے, خود کو مصروف رکھ کے آپ اس مسئلے سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اگر پھر بھی آپ کو یہ مسئلہ رہتا ہے تو آپ کسی اچھے سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں یا کسی عالم دین سے مشورہ کر کے آپ کچھ ایسی پڑھائی لے سکتے ہیں, کوئی قرآنی آیات کا سہارا لے سکتے ہیں آپ, کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمیں بہت ایک اچھا نسخہ جو ہے وہ بتایا ہے. جب ہم سورہ ناس پڑھتے ہیں, سورہ اخلاص پڑھتے ہیں, یہ ایک ایسی جو ہے قرآن پاک کی صورتیں ہیں, ان کو پڑھنے سے 3 بار اول آخر آپ درود شریف پڑھ لیں تو آپ کے جتنے بھی وساوس ہوں گے, شیاطین کا جو غلبہ ہوگا وہ انشاءاللہ آپ سے دور ہو جائے گا. لہٰذا اگر آپ بہت زیادہ ادویات کا استعمال کرتے ہیں, غیر ضروری ادویات کا استعمال کرتے ہیں, نشہ آور اشیاء کا استعمال کرتے ہیں, جو ہے آپ بہت زیادہ ڈرگز لینے کے عادی ہیں, آپ شراب نوشی کرتے ہیں, آپ سگریٹ نوشی کرتے ہیں, یا اور دیگر جو نشہ آور اشیاء ہیں وہ آپ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, ان کو فوری طور پہ آپ ترک کریں. پانی کا استعمال بہت زیادہ کریں, کیونکہ آپ کی انزائٹی, ڈی ہائیڈریشن, ڈپریشن جو ہے اس کی بیسک ریزن جو ہے, آپ کے فوبیا کی بیسک ریزن جو ہے وہ پانی کا کم پینا بھی ہے. پانی کا انٹیک آپ زیادہ کریں. پانی دن میں آپ 12 سے 16 گلاس جو ہیں, کیونکہ گرمی کا موسم ہے, زیادہ پئیں.
سردی کے موسم میں 8 سے 10 گلاس لازمی طور پہ پئیں۔ اپنی نیند پوری کریں، آپ نیند جو ہے 8 سے 10 گھنٹے کی ڈیپ سلیپ ضرور لیا کریں۔ رات کو جلدی سوئیں، صبح جلدی اٹھیں، 5 وقت کی نماز لازمی طور پہ پڑھیں، سجدہ لمبا کریں، رکوع لمبا کریں، اس کے ساتھ ساتھ آپ باوضو رہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص کو بہت زیادہ وساوس آتے ہوں، برے خیالات آتے ہوں یا اس کا برے کام کرنے کو دل کرتا ہو، وہ بندہ ہر وقت اپنے آپ کو باوضو رکھے، وضو کی حالت میں رکھے، انشاءاللہ العزیز اس کو اس طرح کے وساوس نہیں آئیں گے اور اس کی جو ہے شیطان سے جان چھوٹی رہے گی۔ لہٰذا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، یہ ویڈیو آپ کے لیے ہو، تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں تاکہ آپ کے ساتھ ایک تعلق جڑ سکے اور آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔